अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है, जो आप सुनते हैं हर पीर, मंगल और जमेरात के दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। और सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। सामीन, आज का हमारा ये शो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के ऊपर। आज हमारे साथ डॉक्टर इज़ा हुसैन मौजूद हैं। शी इज़ अ कंसल्टेंट हेमाटोलॉजी फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इज़ा। वालेकुम सलाम। कैसी है डॉक्टर इज़ा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर इज़ा, आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं ये सिर्फ जानना चाहूँगी कि जब हम थैलेसीमिया कहते हैं तो व्हाट इज़ थैलेसीमिया और वो किस तरह हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट होता है? थैंक यू सो मच इस बारे में बात करने के लिए आपने मुझे इनवाइट किया। और थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक मौरूसी बीमारी है, जिस तरह से आपने कहा है अभी, और सबको काफ़ी इस बारे में अंदाज़ा भी है और लोगों को इस बारे में मालूम भी है। थैलेसीमिया बेसिकली एक हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है, और एक ऐसा हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर जो कि क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, यानी इसमें कोई चीज़ अब नॉर्मल नहीं है, लेकिन नॉर्मल की जो मकदार है वो ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, कम है। तो हीमोग्लोबिन के डिसऑर्डर्स और भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का सही नहीं होता। लेकिन हम अभी बात थैलेसीमिया की कर रहे हैं, तो थैलेसीमिया में बेसिकली स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का ठीक होता है, लेकिन उसके अंदर उसकी क्वांटिटी कम होती है। सो इट्स बेसिकली द क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इसमें हीम और ग्लोबिन होता है, यानी हीम और ग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन। सो ग्लोबिन बेसिकली दो तरह के होते हैं, अल्फ़ा ग्लोबुलिन प्रोटीन चेन्स और बीटा ग्लोबुलिन। तो नॉर्मली जो कॉमन है दैट इज़ बीटा ग्लोबुलिन डिसऑर्डर, जो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है और ज़्यादा कॉमन है। और ये चूँकि एक जेनेटिक डिफेक्ट है, तो जिन लोगों में ये जीन पाई जाती है उनकी ऑफस्प्रिंग्स में, ये सारे बच्चों में आगे ये डिलीवर होता है। सो अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया इज़ व्हाट अबाउट थैलेसीमिया। सो इसके दो वेरिएंट्स, दो डिफरेंट सब क्लासिफिकेशन हैं, सही। और हम बीटा थैलेसीमिया पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इसके पेशेंट्स हैं और ज़्यादा प्रेजेंटेशन इसी की है। सही। अच्छा डॉक्टर इज़ा, हम ज़ाहिर है आर्ट में को पूरी दुनिया पे इस पे दोबारा से एक डिस्कशन होती है और एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी इस पे किए जाते हैं। तो इसकी क्यों इतनी अहमियत है? अगर हम खैर डिफरेंट टाइप्स पे भी आपने बताया कि इसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, तो वर्ल्ड मतलब जो थैलेसीमिया है वो किस तरह लोग मतलब मसाइल पैदा कर सकता है एक फैमिली के अंदर? देखिए, एक तो ये कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। और यूजुअली जब कोई फैमिली में कोई डायग्नोस होता है, तो एक एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग रिकमेंडेड होती है कि बाकी लोगों को भी चेक कर लिया जाए। सो बीटा थैलेसीमिया चूँकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसके लिए आपको प्रिवेंशन तो यही है कि आपको इसको आगे स्प्रेड नहीं करना इन द जनरेशन, स्प्रेड इन अ मैनर कि जो कि डिज़ीज़ कॉज कर सके। तो आप इसको इसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड फुली येट। मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कि जिस बारे में हम बात करेंगे अभी, लेकिन जनरली थैलेसीमिया इज़ नॉट ट्रीटेबल बिकॉज इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। और इसका इलाज तो यही है कि हम प्रिवेंशन करें, इसकी स्प्रेड को प्रिवेंट करें। और इसका स्प्रेड यूजुअली ज़ाहिर है चूँकि जेनेटिक होता है, तो हम उस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर बेसिकली बीटा थैलेसीमिया दो किस्म का होता है। एक थैलेसीमिया माइनर होता है जिसको हम थैलेसीमिया ट्रेट भी कहते हैं, और थैलेसीमिया मेजर होता है जो कि एक्चुअल डिजीज़ कॉजिंग बीटा थैलेसीमिया है, जिसमें बार बार ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो थैलेसीमिया जो है आपको फैमिली से मिलता है, इनहेरिटेंस में होता यस, है? इनहेरिटेंस होती है फ्रॉम द फैमिली। यू हैव वन ऑफ द पेरेंट, किसी में बीटा थैलेसीमिया की जीन मौजूद है, वो अपने बच्चे में इनहेरिट कर लेता है। तो यूजुअली हमेशा अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, तो हमारे पास दो जीन्स होती हैं। तो एक नॉर्मल जीन होती है और एक अफेक्टेड होती है, और अगर दोनों जीन्स अफेक्टेड हों तो डिजीज़्ड पेशेंट होता है, मतलब फिर डिज़ीज़ प्रेजेंट करती है। सो एक जीन अगर इफेक्टेड है एक पेरेंट की,
اور دوسرے پیرنٹ کی کوئی بھی جین افیکٹڈ نہیں ہے فار ایگزامپل، تو بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک جین اپنے فادر سے لیتا ہے اور ایک جین اپنی مدر سے لیتا ہے. اگر بچے نے انفارچونیٹلی وہ جین اپنے فادر سے لے لی جو افیکٹڈ ہے اور مدر سے وہ جین لے لی جو کہ نارمل ہے، تو وہ بھی تھیلیسیمیا مائنر ہی ہوگا، وہ ٹریٹ ہی ہوگا. وہ ڈیزیز ایکسپریس نہیں کرے گا لیکن وہ کیریئر اسٹیٹ ہے، اس کے پاس وہ جین موجود ہے. تو جنرلی اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں تو اگر تھیلیسیمیا مائنر کی شادی کسی نارمل سے ہوتی ہے تو چانسز آف ہیونگ اے نارمل چائلڈ از 50% اینڈ چانسز آف ہیونگ اے تھیلیسیمیا مائنر ان دیئر سبلنگس از 50%. اسی طرح اگر تھیلیسیمیا مائنر کی شادی تھیلیسیمیا مائنر سے ہو جاتی ہے تو چانسز آف گیٹنگ تھیلیسیمیا مائنر از 50% ان دا چلڈرنس، اور 25% چانس ہوتا ہے کہ ان کا ایک بچہ میجر ہوگا اور 25% چانس ہوتا ہے کہ ان کا بچہ نارمل ہوگا. تو تھیلیسیمیا میجر از مور ڈیفیکلٹ. تھیلیسیمیا میجر از ایکچوئل ڈیزیز. ہم مائنر کو اس لیے ایمفسائز کرتے ہیں کیونکہ مائنر آر دا کیریئرس اور وہ ڈیزیز کو آگے ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں ان دیئر جنریشن، نیکسٹ جنریشن. تو اس لیے اس کا مائنر کا پتہ ہونا بہت ایکولی امپورٹنٹ ہے. میجر کا تو آپ کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا، وہ جب ڈیزیز ہوگا تو وہ آپ کو پریزنٹیشن پہ ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کو تھیلیسیمیا میجر ہے. اور یوزلی نیو بورنز جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک مختلف قسم کا ہیموگلوبن ہوتا ہے جس کو ہم فیٹل ہیموگلوبن کہتے ہیں. اوور دا ٹائم 4 سے 6 مہینے میں وہ جو فیٹل ہیموگلوبن ہے وہ ایڈلٹ ہیموگلوبن میں ٹرانسفارم ہوتا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا بیٹا اور الفا گلوبن چینز ہوتی ہیں اور ہیم ہوتا ہے. تو اس سوئچنگ میں جب یہ سوئچنگ ہوتی ہے تو اس وقت یہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ فیٹل ہیموگلوبن لے کے پیدا ہوتے ہیں تب تک ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. وہ پیدا تو ہو چکے لیکن ان کی پریزنٹیشن نہیں ہو رہی، وہ کلینکلی سامنے نہیں ہو رہی ڈیزیز جب تک کہ وہ سوئچنگ فیٹل ہیموگلوبن کی ٹو ایڈلٹ ہیموگلوبن کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ اس پہ اسکریننگ بھی بہت ضروری ہے، تو اسکریننگ کے لیے کس طرح ہمیں اور کب جو ہے اس کی اسکریننگ پتہ چلتی ہے اور کب ہمیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ بہت دفعہ بہت سارے کیسز ایسے ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ وہ تھیلیسیمیا مائنر ہے. تو کیسے ہمیں اس کی اسکریننگ کب کرنی چاہیے؟ دیکھیں، تھیلیسیمیا مائنر کے پاس ایک جین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے اس کی وجہ سے ان کا جو بیٹا گلوبن ہے وہ پورا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ کم ہوتا ہے. کم ہونے کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کیونکہ جو گلوبن چین ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے، ہیموگلوبن کا مین جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ آکسیجن یہ پرووائڈ کرتا ہے ایٹ دا ٹیشو لیول. مختلف سیلز کو آکسیجن کی جو ڈلیوری ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہے وہ ہیموگلوبن کے تھرو ہوتی ہے. ہیموگلوبن اٹیچ کرتا ہے آکسیجن کو، اور آکسیجن کو ایک سرٹن جہاں پہ اس کی ضرورت ہے، کوئی بھی سیل کا پروسیس ہے، گروتھ کا پروسیس ہے، وہاں پہ یہ آکسیجن کو ڈلیور کر دیتا ہے. تو یہ جو تھیلیسیمیا کی میوٹیشن اگر ہے، کوئی تھیلیسیمک پیشنٹ ہے، ان کی جو آکسیجن کی ڈرائیو ہے، یعنی آکسیجن کی جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوتی. اس وجہ سے وہ لوگ ایک تو اینیمک رہتے ہیں، ان کا ہیموگلوبن کم رہتا ہے دوسرے لوگوں کی نسبت. ان کے اندر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے تھکن کی شکایت، کمزوری محسوس کرنا، سانس کا پھول جانا، یہ ساری علامات ہیں جو کہ اینیمیا سے ریلیٹڈ ہیں، لو ہیموگلوبن سے ریلیٹڈ ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ڈاکٹر کے پاس وہ جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کا ایک CBC کرتے ہیں، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. اس بلڈ رپورٹ کے اوپر یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ ان کا ہیموگلوبن کم ہے اور ان کی MCV اور MCH انڈائسز جو بلڈ رپورٹ میں ہوتے ہیں وہ بھی کم ہیں. اس کی بیس پہ اکثر اوقات ان مریضوں کو فالسلی آئرن ڈیفیشنسی سمجھ کے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. آئرن جو کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور غیر ضروری آئرن کا ملنا ان کی ڈیزیز کو اور خراب کر سکتا ہے. تو یہ غیر ضروری آئرن وہ لیتے رہتے ہیں اور ہیموگلوبن کچھ بہتر، اس میں بہتری نہیں آتی. پھر اس کے بعد وہ دوسرے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں جس کو HP الیکٹروفوریسس کہا جاتا ہے. یہ ایک طرح کا ڈیفینیٹیو ٹیسٹ ہے، سمپل بلڈ کا ٹیسٹ ہے جو کہ کروایا جا سکتا ہے. ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس پہ 70% کیسز ڈائگنوز ہو جاتے ہیں. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو ڈائگنوز نہیں ہو پاتے، جس میں میں نے کہا کہ جیسے کہ الفا تھیلیسیمیا ہے یا ایک بیٹا تھیلیسیمیا کا وہ
قسم جو کہ ان ٹیسٹ میں نہیں پکڑ میں آ سکتا، تو ان کے لیے پھر مولیکولر یا ایڈوانس قسم کے ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ کرائے جا سکتے ہیں. بالکل. تو بہت دفعہ لوگ جو خون کی کمی ہے اور تھیلیسیمیا اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. بالکل، خاص طور پہ اس کی کنفیوژن آئرن ڈیفیشنسی کے ساتھ بہت زیادہ ہے. جن لوگوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے ان کی بلڈ رپورٹ بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے ایک تھیلیسیمیا مائنر کی رپورٹ ہے، اور کوئی بھی ڈاکٹر اس رپورٹ کو دیکھ کے فرسٹ انسٹنس میں تو یہی سمجھے گا کہ ان کو آئرن کی کمی ہے اور وہ آئرن ان کو دینا شروع کر دیں گے. سو کوئی بھی ایسا پیشنٹ جن کو خون کی کمی رہتی ہے اور ان کو ملٹیپل جگہوں سے یا طریقوں سے وہ ان کو نہیں ملتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹریٹمنٹ کے باوجود، ان کو تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے. بالکل. تیلیسیمیا کا ٹیسٹ بالکل کرانا چاہیے. اچھا، شادی کیوں یہ بہت زیادہ ایمفیسس کیا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے اس کی اسکریننگ کرنی چاہیے، اور اسکریننگ کے لیے کون سے ایسے پرٹیکولر ٹیسٹ ہیں جو بہت ضروری ہیں؟ دیکھیں، شادی سے پہلے ہم اس لیے اس پہ ایمفسائز کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے نا، یہ جنریشنز میں جائے گا. تو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ جو بھی لوگ شادی کرنے جا رہے ہیں ان کے اندر یہ جین موجود ہے یا نہیں. سنگل پارٹنر میں ہے، دونوں میں ہے، تو وہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. اگر صرف ایک میں ہے اور دوسرے میں نہیں ہے تو وہ ڈینجرس اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تھیلیسیمیا مائنر ہی اپنے بچے پیدا کرے گا، اس میں کوئی میجر پیدا نہیں ہوگا. لیکن اس بات کا پتہ سمپل پہلے بلڈ رپورٹ سے پتہ چل جاتا ہے جس میں خون کی کمی ہوگی، ایم سی وی اور ایم سی ایچ دونوں کا کم ہوگا. تو پھر آپ آگے ان کے ٹیسٹ ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کرا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے، وہ آئرن ڈیفیشنسی ہے یا تھیلیسیمیا مائنر ہے. بالکل. اچھا، پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یوزلی پاکستان میں کمیونٹیز کتنا اس کے اوپر کام کر رہی ہیں؟ ظاہر ہے ہم اس کو ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے جب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو زیادہ فوکس اسی پہ ہی ہوتا ہے کہ اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتی ہیں، پیشنٹ آپ کے پاس اتنے ہی آ رہے ہیں، نمبر آف پیشنٹس کیا انکریز ہو رہے ہیں، یا ابھی کچھ کمیونٹیز یا کچھ ہاسپٹلس اس پہ کچھ کام کر رہی ہیں کہ ان کیسز کو کم کیا جائے کس طرح؟ جی بالکل، اس بارے میں ایک تو میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس چیز کی اویئرنیس کرتے ہیں، ایسے پروگرامز رکھتے ہیں یا اس بارے میں بات کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے یا ہیلتھ کمیونٹی ہے یا تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں، دے آلسو ارینج سچ ڈیز اور اس طرح کے پلیٹ فارم ارینج کرتے ہیں جس میں لوگوں کو اس بارے میں اویئر کیا جاتا ہے کہ کیا پوٹینشیل پیشنٹس ہو سکتے ہیں تھیلیسیمیا کیریئرس. اس کے علاوہ ہم نے گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا ویٹ بیک، 2-3 سال پہلے پرانی بات ہے، جس میں تھیلیسیمیا کی اسکریننگ ہو رہی تھی. اس میں یہ تھا کہ جو بھی ڈائگنوز رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں تھیلیسیمیا مائنر کے، ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی اسکریننگ کی جاتی تھی، اور اس طرح آئیڈینٹیفائی ہو جاتا تھا کہ کون سے پیشنٹ اس کے فیملی ممبر میں پازیٹیو ہیں. کیونکہ ہم اکثر اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں، ڈینائل میں ہوتے ہیں اور پیشنٹ اپنا چیک نہیں کراتے. فیملی میں اگر کوئی ہے اور اگر ان کو کوئی خون کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا ہیموگلوبن بالکل نارمل ہے، تو بھی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہیلدی ہیں. حالانکہ تھیلیسیمیا مائنر اگر ایک اچھی ہیلتھ میں ہے، اچھی ڈائٹ ہے ان کی، اچھا لائف سٹائل ہے، تو ان کا ہیموگلوبن 12-13 تک ہو سکتا ہے، وچ از ایکسیپٹیبل اور نارمل. لیکن اگر وہ کیریئر ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ تو اس چیز پہ دھیان تب دیں گے جب ان کا ہیموگلوبن گرے گا. تو اگر آپ کی سی بی سی میں ایم سی وی اور ایم سی ایچ، آپ کی فیملی میں کوئی تھیلیسیمیا ہے، آپ اپنی بلڈ رپورٹ میں خود چیک کر سکتے ہیں، آپ کا ایم سی وی اور ایم سی ایچ لو ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کو تھیلیسیمیا کی اسکریننگ کی اور آئرن کی پروفائل کی اسکریننگ کی ضرورت ہے. اچھا، اگر دونوں پارٹنرز تھیلیسیمیا کیریئر ہیں تو وہ پھر بچہ ان کو نہیں پیدا کرنا چاہیے؟ جی، اس پہ بھی بہت ایسے سینیریوز بھی ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دونوں تھیلیسیمیا مائنر ہیں، اور ایسے کیسز میں ہمارے پاس گنجائش یہ ہے کہ ہم 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ پری نیٹل کیے جا سکتے ہیں، بچے کی پیدائش سے پہلے کیے جا سکتے ہیں. ڈیورنگ پریگننسی میں یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس میں ہے سی وی ایس، جس کو کوریونک ویلس سیمپلنگ کہتے ہیں. یہ 12 سے 14 ہفتے آف پریگننسی میں کی جاتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بیبی کا جو بیگ ہے، پلیسنٹا جس کو کہا جاتا ہے،
اس کا کچھ ٹشو لیتے ہیں اور اس کا مالیکولر ٹیسٹ پہ اس کی میوٹیشن وغیرہ چیک کی جاتی ہے. PCR ٹیسٹ کے تھرو اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی میوٹیشن ہے یا نہیں. اور دوسرا ہے ایمنیوسنٹیسس. ایمنیوسنٹیسس وہ طریقہ ہے جس میں ہم جو پلیسیٹا کے اندر جو لکوڈ فلوئڈ ہے جو بیبی کے اراؤنڈ ہوتا ہے جس کے اندر بچہ موجود ہوتا ہے اس فلوئڈ کو لے لیا جاتا ہے اور اس فلوئڈ سے جو سیلز نکلتے ہیں ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں آپ بیٹا تھیلیسیمیا کی میوٹیشن کو PCR کے تھرو چیک کرتے ہیں. ان دونوں ٹیسٹ میں لازمی ضروری یہ ہے کہ والدین کا بھی PCR کا ٹیسٹ موجود ہونا چاہیے کیونکہ بیٹا تھیلیسیمیا کی کچھ میوٹیشنز پرٹیکولرلی جو مدر میں ہیں یا فادر میں ہیں وہ میوٹیشن بچے میں چیک ہونی چاہیے اور ان کو چیک کیا جاتا ہے. اور اگر آپ اس میوٹیشن کو چیک نہیں کریں گے تو مس بھی ہو سکتا ہے آپ کا ڈائگنوسس. سو ایک دفعہ یہ ڈائگنوسس اسٹیبلش ہو جائے کہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ تھیلیسیمیا میجر پیدا ہوگا تو پھر چوائس ہے ایبورشن کی اور ٹرمینیشن آف پریگنینسی کی. بالکل. اور اس پہ ایک فتویٰ ہے کہ ٹل دا ہارٹ بیٹ آپ اگر ٹرمینیشن یا ایبورشن پہ جائیں گے تو وہ قتل کے زمرے میں نہیں آتا. صحیح. ٹھیک ہے. تو 12 ویکس 12 to 14 ویکس از دا رائٹ ٹائم. اس کے بیونڈ اگر پریگننسی میں پتہ چل رہا ہے اور آپ ٹرمینیشن پہ جا رہے ہیں تو آف کورس وہ قتل کے زمرے میں آئے گا. بالکل. اس لیے بیفور شادی اسکریننگ از ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی. بیفور شادی اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور بہت ساری خواتین جب فرسٹ پریگننسی میں گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں اور وہ انیمک ہوتی ہیں تو ان کا الیکٹروفوریسس کرایا جاتا ہے اور یہ کروانا بھی چاہیے. جو پیشنٹ پریگننٹ آپ دیکھ رہے ہیں انیمک ہے اس کا آپ آئرن تو چیک کریں گے اور آئرن تو ظاہر ہے پریگننسی تھرو آؤٹ اس کو ضرورت ہوگی لیکن اس کے علاوہ ان کا تھیلیسیمیا کے لیے چیک ہونا ضروری ہے ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس پہ. بسا اوقات وہ لوگ ڈائگنوز کر لیتے ہیں اور پھر جب ایسی فیمیل جب ڈائگنوز ہوتی ہے تھیلیسیمیا مائنر اور وہ پریگننٹ ہے تو پھر فوراً ان کے ہسبینڈ کا بھی چیک ہونا ضروری ہوتا ہے کہ ان کا بھی پتہ چل جائے کہ وہ تھیلیسیمیا مائنر ہے یا نارمل ہے. اور اس کی بیس پہ پھر آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ بیبی جو پیدا ہو رہا ہے ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہوگا. اور اگر وہ نارمل ہے ہسبینڈ تو پھر اس کو کیری آن کر تو سکتے پھر ہیں. اس کو آپ کیری آن کر سکتے ہیں. پھر پریگننسی میں کوئی رسک نہیں ہے اور بچہ جو پیدا ہوگا یا تو وہ نارمل ہوگا یا وہ تھیلیسیمیا مائنر ہوگا. تو اس وقت کمیونٹیز آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا کام کرتی ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے کیا کمیونٹیز میں بہت حد تک اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ہے. گورنمنٹ لیول پہ بھی یہ اس چیز کی اویئرنیس ہے بٹ انیشیٹو کی ضرورت ہے. اور انیشیٹو تو یہی ہے نا کہ شادی کے وقت دونوں کا ٹیسٹ ہونا لازمی ہے. اور میں اس پہ یہ بات بہت وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت جو ہماری کمیونٹی میں جو بوہری کمیونٹی ہے دے ہیو ایکچولی ڈن کمینڈیبل جاب کہ وہ انہوں نے اس کو مینڈیٹری بنا دیا ہے اور ہر کوئی اس کو فالو کرتا ہے. یہ کوئی سرکاری سطح پہ نہیں ہوا, یہ کوئی اس کا کوئی لا پاس نہیں ہوا, یہ ایک کمیونٹی کی ایک اپنی انیشیٹو ہے اور انہوں نے اس کو کیری آن کیا. اور پچھلے 10 سال میں ان کے ہاں کوئی بھی تھیلیسیمیا میجر بچہ پیدا نہیں ہوا. بڑی بات ہے یہ. مطلب انہوں نے شادی کے ایک اس پہ ایک رول لکھ دیا Exactly. کہ آپ نے یہ ٹیسٹ ہوگا تو آپ نیکسٹ اسٹیپ تک جا سکتے ایگزیکٹلی. ہیں. ایون ایران میں بھی یہ چیز مینڈیٹری ہے, ان کا بھی تھیلیسیمیا ریٹ بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے بھی اس چیز کو انہوں نے تو بائی لا اس کو مینڈیٹری کر دیا کہ شادی سے پہلے اس کی ضرورت ہے, یہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. آئی تھنک ڈاکٹر عیسیٰ ہمارے شو کا وقت بالکل ختم ہے. ایک دفعہ پھر سے ہم ان کو بتا دیتے ہیں, اس سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ تھیلیسیمیا کیوں ہوتا ہے, کوئی خاص وجہ ہوتی ہے اس کے بارے میں آخر میں. جی, تھیلیسیمیا چونکہ ایک موروثی بیماری ہے, یہ خاندانوں میں چل رہی ہوتی ہے اور اگر کسی میں یہ اس کے بارے میں اس کی جو جین موجود ہے تو وہ اپنے بچوں میں اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اور وہ بچہ ظاہر ہے اس میں خون کی کمی رہتی ہے اور اس سے وہ پک ہوتا ہے کہ اس کو تھیلیسیمیا ہے, مائنر یا میجر جیسے بھی. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عیسیٰ, کافی آپ نے ڈیٹیل میں تمام چیزیں بتائیں. آخر میں کوئی اسپیشل میسج دینا چاہیں گی ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے کے حوالے سے پبلک کے لیے؟ جی, ایک تو یہ کہ یہ جو جتنے بھی ڈے سیلیبریٹ ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف آگاہی ہے کہ یہ آپ کی پبلک میں یہ اس کے بارے میں آگاہی ہو, یہ ڈیزیز کیا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے, اس پہ کیا کیا ہوتا ہے, کیا علامات ہیں اور اس کی کیا کانسیکوینسز ہے اور ہم ایز اے انڈیویجول اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں. تو میرا آپ کو ٹیک ہوم میسج یہی ہوگا کہ تھیلیسیمیا کا کنٹرول صرف اور صرف احتیاط ہے, پریونشن ہے, جس میں آپ اسکریننگ کرائیں, اینٹی نیٹل اسکریننگ کرائیں, پریگننسی میں اسکریننگ کرائیں,
ہر چیز تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ آپ تھیلیسیمیا کیریئر تو نہیں ہیں. ہمارے یہاں لیاقت نیشنل ہسپتال میں ہر اسکریننگ کے ٹیسٹ کی اویلیبلٹی ہے, اور یہ ایک سمپل بلڈ ٹیسٹ اور پھر ایڈوانس ہیموگلوبن الیکٹروفریسس اور ایڈوانس لیول ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں مولیکولر ٹیسٹنگ وغیرہ, جو کہ چند کیسز میں ضروری ہو جاتی ہے, وہ ہو سکتی ہے, لیکن سمپل اسکریننگ از ویری امپورٹنٹ. اور بچہ جو انیمک ہے, پریگننٹ فیمیل جو انیمک ہے, ان سب کے یہ ٹیسٹ اسکریننگ ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عزہ, بہت کافی ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں تھیلیسیمیا کے بارے میں آگاہی دی. اور آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اوور آل اگر بڑے لیول کے اوپر ویسے تو اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, لیکن ایز اے کمیونٹی, ایز اے انڈیویژول, ایز اے اسمال فیملی بھی اگر ہر گھر اپنی اس بیماری کو بچنا, اپنے آپ کو بچانا چاہے, تو ہمیں آئی تھنک شادی سے پہلے ضرور اس کے اوپر کام اسکریننگ ٹیسٹ کروا لینی چاہیے, تاکہ آنے والی جو جنریشن ہے اس کو ہم اس بیماری سے بچا سکیں. بالکل, یہ بہت اہم انفارمیشن ہے, اور یہ بہت اہم انڈرسٹینڈنگ ہے, تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے. کیونکہ ظاہر ہے اس کا علاج تو ہے نہیں, اس کا علاج صرف پریونشن ہے. اور علاج کے بارے میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹیو علاج تو بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے, یا آج کل جین تھیراپی جو تھیلیسیمیا کے لیے لیکن آپشن سو ہے. ایکسپینسو کہ لیکن ہر یہ کوئی, دونوں علاج بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں, اور دونوں علاج بہت زیادہ اس اپنی موربیڈیٹی بھی رکھتے ہیں, ایک کمپلیکیشنز ہیں ان سے ایسوسیٹیڈ. بالکل تو بالکل. ڈاکٹر عزہ, بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے, اور تھینک یو سو مچ. کیسا لگا آپ کو شو پہ آ کے؟ ریڈیو سنتی ہیں ویسے؟ ہاں جی, بالکل سنتی ہوں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار یور انوائٹ. آپ کے یہ والے پلیٹ فارم اسپیسیفکلی بہت اچھے ہیں فار جنرل پاپولیشن, تاکہ وہ اس عام پبلک اس چیز کو سمجھ سکے. اور میڈیا کا بہت اہم رول ہوتا ہے اس پوری اویئرنیس میں. اینڈ آئی ایم ہیپی کہ آپ ایسے جو ڈیز ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور آپ ہمیں بلاتے ہیں, اور اپنی لوگوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کال کریں, اور ہم سے جو بھی سوالات ہیں, کوئی بھی ذہن میں کنفیوژن ہے تو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل. جی, تھینک یو سو مچ تھینک یو ڈاکٹر سو عزہ, مچ. اور پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. سامعین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.